अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सदर पाकिस्तान ने आज एक 2 सफ़े का खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आखिर सदर पाकिस्तान कहना क्या चाह रहे थे, इस खत का मफहूम है क्या? बहुत गौर से इसको पढ़ने के बाद समझ ये आया कि सदर साहब कह रहे हैं तारीख तो मैं दे सकता हूं, लेकिन दूंगा नहीं। वो ये भी कह रहे थे कि तारीख देने का मेरा, लेकिन तारीख देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आप खत देखें, पहले ही पैराग्राफ में जो ही शुरू करते हैं खत, सदर कहते हैं कि आर्टिकल 48(5) के तहत सदर यानी सदर पाकिस्तान के पास यह इख्तियार है कि वो तारीख इंतखाबात की उसका ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया और उनसे मशावरत की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से मशावरत की। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का यह व्यू है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरह कि यह इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। साथ ही वो अगले पैराग्राफ में यह कहते हैं कि तमाम सूबाई हुकूमतें, निगरान सूबाई हुकूमतें हैं, उनका भी व्यू यह है, उनका ख्याल भी यह है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम। साथ ही अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि एक दिन अगर इंतखाबात की तारीख दी जाए तो विफाक मजबूत होगा। ईसीपी की जिम्मेदारी है कि आइन की पाबंदी करे, अगर जरूरी समझे तो दे मे से सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी फॉर अनाउंसमेंट ऑफ अ सिंगल डेट। ना तारीख दी, ना कुछ बताया, ना ये कहा कि इलेक्शन की तारीख कौन से दिन। एक मशवरा सा दिया उन्होंने कि अगर आप चाहें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया से तारीख के लिए रिजू कर सकता है। अगर आप सियासी बयानबाजी पर नजर डालें तो हर सियासी जमात का यह मौकफ है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, और हर सियासी जमात के वकला का यह ख्याल है कि आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान तारीख का ऐलान कर सकते हैं। इस मरतबा बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन को पावर दिए गए हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। 48(5) में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को तारीख दे देनी चाहिए। अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते, गैर कानूनी होगा। आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट ही डेट देंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल प्रेसिडेंट देंगे। अशरफ साहब, क्या सदर पाकिस्तान तारीख दे सकते हैं आपके ख्याल में? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। क्या हम इलेक्शन शेड्यूल के लिए सदर मुमलिकत को ये इख्तियार दे दें कि वो हमें शेड्यूल देगा? गैर आईनी होगा, उसको कोई हक नहीं पहुंचता। वो सदर मुमलिकत है, वो इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदार नहीं है। दस्तूर जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता है कि सदर को ये डेट देनी चाहिए। तो हर सियासी जमात के लीडर का मौकफ कुछ और था। एक सियासी मौकफ था कि सदर डेट नहीं दे सकते। हर लीगल माइंड का ख्याल था कि डेट दी जा सकती है, इंक्लूडिंग फॉर्मर लॉ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल्स, दोनों बार काउंसिल्स, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, ये दोनों सदर को ये कह चुके हैं कि आपके पास इख्तियार है, आप तारीख दें। बल्कि इस इख्तियार के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पहुंच गई। हमारे साथ शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अबू जर सलमान नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। वसीम बादामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं DSNG पर। कुमर दिलशाद साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। कुमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कुमर दिलशाद साहब पहले दिन से ये फरमाते आए हैं ये इख्तियार सदर का नहीं है, पर बड़ी माइनॉरिटी वॉइस है आपकी कुमर साहब। मैं आता हूं इस चीज के ऊपर, जरा मैं पहले एक एनालिसिस ले लूं। शहजाद, व्हाट डू यू थिंक? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार है, लेकिन वो इस इख्तियार का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया उन्होंने। मैं नहीं इख्तियार का इस्तेमाल करना, आप ECP जाने और पाकिस्तान जाने, मेरा इससे क्या लेन देना? क्यों? आई थिंक विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। सदर पाकिस्तान उनकी साइड की विकेट बड़ी सबस थी इस दफा, पिछले कुछ दिनों से हमने सुना। घास हो गई थी, बॉल सीम कर रही थी, किसी ने बाउंसर भी 2-3 मारे। उन्होंने कहा बाउंसर को डाकी कर देना, वेल लेफ्ट कर दिया, बीच में नहीं घुसना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रेशर उनकी पार्टी की जानिब से भी है, पार्टी मुस्तकिल उनसे इसरार कर रही है। इसमें यह भी ऐड कर दूं, आज ये इमरान खान साहब से मिलकर आए, उन्होंने पैगाम भिजवाया जो उन्होंने ट्वीट किया कि सदर को कोर्ट डेट दे, ये इख्तियार है उसका। इसके अलावा उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी 2 दिन पहले खत लिख चुके हैं कि आप तारीख दें, आपका आईनी मैंडेट है। और मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर है 48(5) कि आइन कहता है कि प्रेसिडेंट ने डेट देनी है। आजम नजीर तारड़ साहब, जिन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, उन्होंने पेश किया उसको फ्लोर ऑफ द हाउस। उनका खुद यह मानना है कि इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट देगा इस सिनेरियो में जहां पे असेंबली डिसॉल्व हुई है 2 दिन पहले वक्त से, और प्रेसिडेंट ने ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव किया है। तो इस सूरत में प्रेसिडेंट डेट देगा। आजम नजीर साहब बड़े क्लियर है इस पे। इतनी क्लैरिटी के बाद भी डेट ना देना, तो मेरे ख्याल से एक तो पार्टी का प्रेशर है,
جو پارٹی کا پریشر یہ ہے صدر پاکستان ڈیٹ دیں, دوسری طرف سے پریشر یہ ہے کہ آپ ڈیٹ نہ دیں اور اس معاملے کو ایسے ہی چلنے دیں. اور اس میں obviously آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہے, کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں, کچھ سیاسی پارٹیز ہیں جو سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہی ڈیٹ دینی ہے, صدر پاکستان کو نہیں دینی. تو میرے خیال سے وہ جو پریشر دونوں طرف سے آ رہا ہے, تو انہوں نے سوچا کہ میں بیچ گلی سے نکل جاتا ہوں. تو انہوں نے بیچ کی گلی ہے کوئی نہیں ویسے, ہاں کوئی ہے نہیں, obviously ان کی ایک اٹیمپٹ ہے. اس میں کہ میری گل سن, اس میں بیچ کی وہ اقرار نے بھی ٹویٹ کیا, میں نے سنا, وہ کوئی بتا رہا تھا مجھے ڈینٹسٹ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتا ہے. ایک اٹیمپٹ ہے ان کی طرف سے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 90 دن میں ہونے چاہیے, میرا اختیار بھی ہے, لیکن آخر میں جو آپریٹو پارٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کنسلٹیشن ود پولیٹیکل پارٹیز, پروونشل گورنمنٹ, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کو عدالت کے بعد کنسلٹیشن کرے اور پھر ایک ڈیٹ پہ پہنچے. تو میرے خیال سے ایک سجیشن ہی ہے ان کی طرف سے, کوئی واضح ڈیٹ تو انہوں نے نہیں دی ہے. اور جس طرح ہمارے ملک میں نا وہ ٹریفک کا سگنل ہوتا ہے, سرخ بتی ہو جائے تو لوگوں کے لیے احتیاطاً کہہ دیتے ہیں رکنا چاہو تو رک جائیں. کاش بھائی دیکھیں, irrespective آف صدر پاکستان نے سجیشن دی ہے, کیوں دی ہے 90 دن میں, نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے سجیشن بھی دی ہے 90 دن, الیکشن کمیشن تو یہ کہتا ہے نا کہ ہمارا اختیار ہے, تو ان کا اختیار ہے 90 دن میں الیکشن کی ڈیٹ دینے کا. یہ نہیں کہ ان کی جب مرضی ہوگی تب وہ ڈیٹ دیں گے, ڈی لمیٹیشن 4 مہینے میں مکمل ہو, 2 مہینے کا پھر پروسیس ہو, پھر کوئی معاملہ آ جائے, پھر کوئی فنڈنگ کا ایشو آ جائے, سیکیورٹی کا آ جائے. الیکشن کمیشن کی ناٹ پک اینڈ چوز. الیکشن کمیشن نے بھی اگر ڈیٹ دینی ہے تو وہ ڈیٹ 90 دن کے اندر ہونی ہے. اس پر آئین بڑا کلیئر ہے. تو آج اگر صدر پاکستان نے ڈیٹ نہیں دی, انہوں نے ایک سجیشن دی ہے, تب بھی یہ بائنڈنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے, اس سے ہم نہیں ہٹ سکتے. یہ اس لیٹر کو آپ جواز کے طور پہ نہ استعمال کریں کہ اب تو 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے, لیکن ہو گئی. وہ تو اگر آج صدر پاکستان کہہ دیتے اس ڈیٹ کو ہی الیکشن ہوں گے, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے, تب بھی الیکشن نہیں ہوتے نا. پھر ایک ایٹ لیسٹ کرائسس ضرور کھڑا ہو جاتا ہے. کرائسس تو ابھی کھڑا ہوا ہوا, یہ معاملہ سپریم کورٹ جاتا اور پھر ٹیسٹ ہوتا, سپریم کورٹ بھی ٹیسٹ ہوتی, نہیں سپریم کورٹ ٹیسٹ ہوتی کہ دیکھیں وہ کدھر کھڑی ہے اس معاملے پر. سپریم کورٹ کا فل کورٹ ٹیسٹ ہوتا. whichever way it want, دیکھیں اب یہ تو ان کی صوابدید پر ہے نا. جب جو نئے لوگ سے فائز عیسیٰ صاحب اس کو ایڈوکیٹ کرتے رہے کہ اس طرح کے جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں, میں نے اسی لیے کہا نا وہ کورٹ ٹیسٹ ہی نہیں ہوا نا یہ. لیکن یہ ظاہر سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑتا, لیکن بات اتنی سمپل نہ رہتی جتنی اب ہو گئی ہے کہ اس خط کے بعد تو اب صدر نے بھی کہہ دیا تو یہ کرانا چاہتے ہو تو کرا لو, نہیں کرانا چاہتے تو نہ کراؤ. لیکن قمر دلشاد صاحب جیسے شہزاد اقبال صاحب نے فرمایا, یہ تو اختیار پھر بھی نہیں ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن ہے. الیکشن تو بڑے واضح ہے, لیکن اس ملک میں مطلب آئین بڑا واضح ہے, لیکن آئین کو ہم سیریس کب لیتے ہیں؟ آئین تو یہ بھی کہتا تھا کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے. کیوں نے سیریس لیا؟ نہیں ہوئے, صوبائی نہیں ہوئے تو قومی اسمبلی بھی نہ ہوئے, تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں؟ جی جی سر. دیکھیں سب سے بڑی اہم بات ہے, ٹھیک ہے آپ کی پینلسٹ میں اچھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, تو سب سے بڑی اہم بات سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے, میں آپ کا کنیکشن میرا خیال خراب ہے. کون دلشاد صاحب میری آواز آ رہی؟ کون دلشاد صاحب کیا نہیں ہے؟ ہاں میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ میں نے یہ کہا کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو وفاقی وزیر قانون نے مکمل طور پر بریف کیا کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 51 سب سیشن 5 کے تحت مردم شماری کے نوٹیفیکیشن کے بعد وہ اپنی آئینی اور قانونی جو ہے وہ اس پر پابند ہے کہ حلقہ بدیاں کروائیں, اور حلقہ بدیوں کے ساتھ ساتھ انتخابی فرشتوں کو بھی اپڈیٹ کرنا. یہ بھی الیکشن ایکٹ کا سیکشن 33 سے لے کر 49 تک باقاعدہ اس میں ذکر ہے کہ حلقہ بدیوں کے ساتھ ہی انتخابی فرشتے بننی ہیں. تو الیکشن کمیشن پاکستان حلقہ بدیاں بھی کروا رہا ہے, انتخابی فرشتے بھی بنا رہا ہے, وہ بھی آئین کا حصہ ہے. آئین کا آرٹیکل 51 ہے. آپ اسی طرح یہ آپ کی جو 90 دن انتخابات نہیں ہو سکتے اس میں ریکارڈ ہے آئین کا آرٹیکل 51. ہاں لیکن سر آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. دیکھیں اب آپ آئین کی چیزیں کوٹ کریں, ایک سائیڈ کہتی ہے یہ اختیار نہیں ہے. آپ نے لا منسٹری کا کہا, آپ نے چاروں صوبائی حکومتوں کا کہا. ویسے اس ماحول میں سر سن لیں میری بات, سن لیجئے گا, اس ماحول میں آئین لا منسٹری اگر ان سے کہا جائے گا وہ آگے یہ ایڈوائز بھی کر دیں گے کہ اگلے 5 سال الیکشن نہیں ہو سکتے اس ملک میں. ماحول ہے نا ایک, اور شاید صوبائی حکومتیں بھی یہی بات کریں گی. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو میں نے اسی لیے شروع میں ایک چیز سنائی کہ ہر سیاسی جماعت کے وکلا ہوتے ہیں جو کہ ان کے لا منسٹرز ہوتے ہیں, ان کے اٹارنی جنرلز ہوتے ہیں. اعظم وزیر طارر صاحب شہزاد صاحب کے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا جی صدر اختیار ہے تاریخ دینے کا. اشتر وصاف صاحب نے کہا, اعتزاز احسن صاحب نے کہا, لطیف کھوسا صاحب نے کہا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے انہوں نے بھی کہا
کامران مرتضی صاحب نے. ہر وکیل کہتا ہے دے سکتے ہیں, ہر بار کاؤنسل کہتی ہے صدر دے سکتے ہیں. نہیں مانتے تو آپ نہیں مانتے کہ نہیں دے سکتے سر؟ دیکھیں جی, بار کونسل کا اپنا احترام ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا اپنا احترام ہے, سب نے اپنا نقطہ نظر. اس کورٹ میں, اس ملک میں تو ایسے سپریم کورٹ کی بات کوئی نہیں مانتا, بار کونسل کی کیا مانتا. سر آپ کی آواز مجھے لگتا ہے کنیکشن خراب ہے, دوبارہ ان کو دوبارہ ٹائپ کریں. دیکھیے ڈی لمیٹیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے آرٹیکل 51 اس کے بارے میں بات کرتا ہے, ڈی لمیٹیشن کی بات نہیں کرتا. آرٹیکل 51(5) یہ کہتا ہے کہ جب سینسز ہوں گے تو ایلوکیشن آف سیٹس ان دا پروونسز آرٹیکل 51(5) کے تحت ہوں گی. یہاں جو ایلوکیشن آف سیٹس ان پروونس ہے وہ تبدیلی نہیں ہو رہی نا, وہ تبدیلی نہیں ہو رہی. تو ڈی لمیٹیشن کا ذکر نہیں, ڈی لمیٹیشن کا ذکر ایکٹ میں, الیکشن ایکٹ میں, آئین میں نہیں. آئین میں یہ ہے کہ ایک دفعہ سینسز ہو گیا, ایلوکیشن آف سیٹس کرنی ہے آپ نے پروونسز کو, وہ اس سینیریو میں تو تبدیلی نہیں ہو رہی نا. فائدہ, اور ووٹ تو آٹومیٹکلی ان کے پرماننٹ ایڈریس پہ چلے جائیں گے. جو نیا ووٹر ایڈ ہوگا, ووٹر ایڈ کا ڈی لمیٹیشن تعلق ہی نہیں ہے اس کا. سو یہ نہیں کہ کوئی ووٹر مس ہو جائیں گے, کوئی اس طرح کی کوئی بڑی چیز ہو جائے گی. سو صدر صاحب چیک آؤٹ لاسٹ منٹ. دیکھیں مجھے تو سجیشن بھی نظر نہیں آ رہی. ہی ہیز جسٹ اسٹیٹڈ اے فیکٹ کہ یہ تاریخ بنتی ہے 90 ڈیز کی, یہ مسائل ہیں, اور آگے میں آپ کی بال میں, کورٹ میں بال پھینک رہا ہوں, آگے آپ ڈیسائیڈ کریں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے ایک ہائرارکی آف لاز ہوتے ہیں, سب سے اوپر کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, پھر لا ہوتا ہے جو سمپل لیجسلیشن سے بنتا ہے, پھر رول ہوتا ہے, پھر ریگولیشن ہوتا ہے. ان میں جب کانفلکٹ ہوتا ہے, کانفلکٹ آف لاز جب ہوتے ہیں, پریویل ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کرتا ہے. اب اگر آپ ایک امینڈمنٹ کریں اور آپ ایج بڑھا دیں نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے 30 کر دیں, آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ 25 لکھی ہوئی ہے آپ کے آئین کے اندر. تو آئین کو آپ اوور شیڈو نہیں کر سکتے سمپل لیجسلیشن. لیکن میں نے تو ریسنٹلی ایک چیز سیکھی ہے, جیسے شور مچانا شروع کر دیا. پارلیمنٹ تو قرارداد 2 منظور کرا لو, جو کرو گے. لیکن یہ تو پھر پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہے نا. قانون یہ کہتا ہے, آپ کا آئین یہ کہتا ہے صدر کا اختیار نہیں ہے, صدر کا فرض ہے. اٹس ہز ڈیوٹی. ورڈ شیل یوز ہوا ہے, اگر مے یوز ہوتا تو ڈسکریشن ہوتی ہے. اب انہوں نے یہاں پہ اس کو ڈسکریشن بنا دیا کہ جی میرے پاس بھی ہے پاور, لیکن آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں. اس وجہ سے میرے خیال سے صدر صاحب نے اسٹرانگ ورڈز یوز کر رہا ہوں, ان کا اوتھ کہتا ہے, اسکیڈول میں لکھا ہوا, ہی ہیز ٹو اپ ہولڈ دا کانسٹیٹیوشن, ہی ہیز ناٹ اپ ہیلڈ دا کانسٹیٹیوشن, ہی ہیز وائلیٹڈ. ویسے آج آپ جب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملے, انہوں نے کیا پیغام بھیجا تھا؟ دیکھیں انہوں نے صدر پاکستان کے کوشچن یہ پوچھا تھا کہ کیا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے, تو میں نے کہا نہیں, تو ہی واز سرپرائزڈ کہ کیوں. میں نے کہا الوی صاحب ابھی تک اناؤنس نہیں کی, تو میں نے کہا یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ اٹ. انہوں نے کہا کہ آپ کلیئرلی جا کے یہ بات کریں کہ الوی صاحب شوڈ اناؤنس ڈیٹ 90 ڈیز کے ٹائم فریم کے اندر والی جو ان کی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے. میری ملاقات آج ہوئی ہے. ہاں جی, میری خواہش نہیں, اخبار نہیں مل رہے ان کو, میری خواہش نہیں ہے. ہی واز ناٹ اویئر. آئی ڈونٹ نو جو میڈیا پہ آ رہا ہے کیا فیسلٹیز ہے, مجھے نہیں پتا اندر کیا فیسلٹیز ہے. 21 انچ کا ٹی وی 5 اخبار سنا تھا ان کو. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ بھی ہے. 21 انچ کا ٹی وی ہے, آن ہوتا یا نہیں ہوتا یہ فیصلہ ہے. 5 اخبار ہیں, وہ پرانی تاریخ ہو گئے, نئے کے. میں نے ان کو کہا, میں نے ان کو, شاید وہ اخبار وہیں چھپتا ہو جیل کے اندر, کہیں اور چھپتا بھی نہ ہو. نہیں, میں نے ان کو یہ بولا کہ کیا لیکن اتنا تو پتا ہوگا کہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی. نہیں, میں نے کہا کہ یہ ورڈز میں ایگزیکٹلی بول دوں کہ یو آر سیئنگ دیٹ ہی سیڈ کیٹیگوریکلی, آپ جا کے یہ کہہ دیں کہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ صدر الیکشن کی ڈیٹ. ویسے آپ نے آج ہی آپ کے چیئرمین نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ الیکشن کی تاریخ کریں, انہوں نے آپ کی ڈیمانڈ کے باوجود کوئی تاریخ. اچھا, جب پہلے خبر آئی نا, میں نے لیٹر پڑھا نہیں تھا, تو میں نے کہا میرے بڑے ورڈز میٹر کرتے ہیں. میں نے بڑے خوش ہو کے دیکھا کہ ٹویٹ کروں. آئی سیڈ پہلی خبر بھی یہ چلی تھی, صدر نے تاریخ دے دی ہے. ہاں, میں نے جب لیٹر پڑھا میں نے تو یہ تو کچھ ہو رہی ہے, یہ تو صدر صاحب نے آئین کا روٹ کنال کر دیا. یہ آپ کو بڑی میم سننے کو ملیں گی وسیم. آج وہ دن ہے جب صدر پاکستان کے بارے میں بڑی میمز ہوگی. وہ میں تو وہ بڑے مزے کی بات, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بغیر دانتوں والا لیٹر ہے یہ. ٹوتھ لیس ڈینٹسٹ ہیز بیکم ٹوتھ لیس, یہ بھی کسی نے ٹویٹ کیا ہے آئی تھنک. اور اس نے بھی کہا میرا خیال اقرار نے کہ ڈینٹسٹ ہومیوپیتھک ہوتے ہیں, یہ پتا نہیں تھا. لیکن واٹ از یور ویو وسیم؟ پریشر بہت تھا, ہی couldn't have done it. اور آج کل ویسے اس میں ایک جملہ ایڈ کر دو اس کے اوپر کہ آج کل میں نے بابر ستار صاحب کو سنا کہ فیصلہ ایسا دوں گا جس پہ عمل درآمد بھی کرا سکوں. میرا خیال ہے صدر صاحب نے بھی سوچا ہوگا کوئی ایسی چیز کروں جس پہ عمل درآمد تو کرا لوں کم از کم. فائدہ کیا, میں تاریخ دے کے بیٹھ جاؤں اور پھر کہنا پڑے میں صدر پی این نہیں. دیکھیں نا, صدر صاحب نے کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 6 تاریخ کو ہو جائے. مجھے معلوم ہے الیکشن کمیشن کی آپ کی یہ رائے ہے کہ جو میری رائے ہے وہ صحیح نہیں ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کی بھی وہی رائے ہے جو کہ آپ کی رائے ہے, جو کہ میری رائے نہیں ہے. اور اتفاق سے لا منسٹری کی بھی وہی رائے ہے جو الیکشن کمیشن کی رائے ہے. تو میری یہ رائے ہے کہ ہم سب مل کے سپریم کورٹ سے پوچھ لیں کہ سر آپ کی کیا رائے ہے. یہ سارا رائے پہ چلتا رہے, سارے کا سارا لیٹر.
لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں پھر بھی یہ بلیو کرتا ہوں, میں صدر پاکستان کو فرینکلی بلیم نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے مروجہ حالات میں پریکٹیکلی اسپیکنگ یہی ایک بہتر تدبیر ہو سکتی تھی کہ جہاں پر بھی ہے آل دا ریزنس. نہ خط لکھتے نا, ایک طرف سے پریشر ہوگا کیا نہ لکھتے خط سر, تو پھر عمران خان صاحب اور مطلب اپنی پارٹی کو بھی جواب دینا تھا کہ بھائی جان آپ اس عہدے پر مطلب یار میری بات سنو, یہ خط لکھ کے زیادہ جواب دینے پڑیں گے یا خط لکھ کے بغیر زیادہ جواب دینے پڑتے؟ میرا خیال ہے ابھی ان کے پاس ایٹ لیسٹ ہی ول ہیو دس تھنگ ٹو آنسر کہ یار میں نے لکھ دیا اور میرا مطلب یہ تھا. اس کو تو ابوذر سلمان نیازی یوں سمجھ بیٹھے اور کاشف عباسی نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کر لی, وسیم بادامی یہ کیا بیٹھا, حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا. ابھی کہنے کو تو اچھا چلو میری بات سنو, آپ بن جائیں صدر پاکستان عارف الوی. آپ نے ڈینٹسٹ نہیں بننا, ذرا کوشش کریں اس خط کے دو کاغذ ہیں, مجھے کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ اس جگہ پر عمران خان صاحب آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے, تم نے تاریخ کیوں نہیں, اور پریزیڈنٹ صاحب آپ نے تاریخ کیوں نہیں دی, آپ چیئرمین پوچھ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے میں نے اس میں کہاں تاریخ دی ہے, کیسے جسٹیفائی کریں گے اس خط کو؟ بھائی اس میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ قبلہ آپ دیکھیے کہ جب میں نے پروونشل اسمبلیز کی اناؤنسمنٹ کی الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کی تاریخ دی تھی تب میں نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے تھے کہ آئے ہیئر بائی اناؤنس فلاں 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 فلاں. تب کیا ہو گیا؟ تو سر خالی الفاظ کے استعمال سے فرق نہیں پڑنا, مہربانی فرمائیں. دوسرا میں کہوں گا سر ریئلسٹک اپروچ رکھیے, میں نے تھوڑا سا کوشش کی ہے کہ آپ بھی ناراض نہ ہو, باقی بھی ناراض نہ ہو, تو شاید کوئی بات چیت کا راستہ نکلے, تو شاید الیکشن کا راستہ نکل آئے گا. اگر میں اس کاغذ پہ جو ہے وہ سلطان رائی بن بھی جاتا تو پھر اس کاغذ کے ساتھ کچھ اور ہی کام ہونا تھا, فائدہ پھر بھی نہیں ہونا تھا. ابھی پھر بھی میں نے کچھ ایسا لکھا ہے کہ اس سے شاید میں ریلیونٹ رہوں گا اور بات چیت کا راستہ آگے بڑھ جائے گا. شاید الیکشن 6 نومبر نہیں تو 6 دسمبر تک مل جائے گا. یہ وسیم نے جو کہا نا, صدر نے لکھا تھا اپنے خط میں, I hereby announce the date of 9th April 2023 Sunday for holding of general elections for provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. دیکھیں ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ نہ بھی آرڈر امپلیمنٹ کیا ان کا نہ ہوتا ڈیٹ فکسیشن کا, ای سی پی اینڈ فیڈرل گورنمنٹ would have been at the receiving end کہ انہوں نے constitution violate کیا. Now he is being criticized کہ he has violated his own. اب مسئلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کی طرف نہ امپریشن نہیں بننا چاہیے. یہ وہی بات ہوگی نا کاشف صاحب کہ آپ کے پاس بہت مشکل ایک کوشچن آیا, آپ کا سوال میں مائی فرینڈ پہ ایسے لکھا ہے, آپ اس میں نمبر تو آپ کو نہیں مل رہا نا, آپ کچھ اور لکھا ہے جا کے, میں نے جواب نہیں دینا فیل چیٹ کر دیا. صرف یہ ہوتا ہے کہ میں خیال کور صاحب آگے بولو نہیں بات کروں. میں کہا کہ پرابلم یہ کہ ہم اس پہ تو اوبیسلی سب کی رائے متفقہ ہے کہ صدر پاکستان نے ڈیٹ نہیں دی. میں نے پچھلے ہفتے اس حوالے سے کچھ بات کی تھی, وہ کچھ وجوہات کی بنا پہ ریپروڈیوس نہیں کر سکوں گا میں, لیکن اتنا کہوں گا کہ ہمیں یہ دوسری سائڈ پر ہم بات نہیں کرتے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ وہ کھل کے ڈیٹ نہیں دے پا رہے. پریشرز مطلب جس قسم کے پریشر ہے, کوئی کہتا ہے 2 لوگ جا کے ملے اس وجہ سے انہوں نے جو ہے سوچا کیا کہنا تھا, پھر بھی کہہ دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ نظریہ ضرورت کرتے ہیں اس کو, وجوہات ضرورت ہے. اب جب جو حقائق ہیں حالات زمینی حقائق دیکھنے چاہیے, آئیڈیلزم چھوڑیں. نہیں کہہ رہا دیکھنے چاہیے, میں بالکل نہیں کہہ رہا یہ دیکھنے چاہیے, میں کہہ رہا ہوں اس پہ زمینی حقائق پہ بات نہیں کر سکتے. لیکن ہسٹری جج اس بات پہ کرے گی ویدر کانسٹیٹیوشن واز اپہیلڈ اور ڈاکٹرن آف نیسیسٹی واز اپہیلڈ. آج نہیں 20 سال بعد, 10 سال بعد یہ کتاب لکھی جائے گی نا, جب پاکستان کی چھوٹی سی ہو سکتا ہے اگلے 5 سال بعد آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ پریزیڈنٹ نون لیگ کا ہو ممکنہ طور پہ, اور وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے ڈیٹ دینی ہے, نون لیگ بھی کہہ رہی ہے انہوں نے ڈیٹ دینی ہے, اور اس وقت الیکشن کمیشن کہے کہ نہیں میں نے ڈیٹ ہم نے دینی ہے. یہ بڑی زیادتی کی. میں کوٹ دلشاد صاحب, سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے, لیکن جو پریزیڈنٹ تھا نا ایک پولیٹیکل بفر کا ضرور موجود تھا جس کے پاس اختیار تھا. جی نہیں, جو ہمارے پہلے سے ان کی باتیں سننے, آپ میرا پارٹی کو تو آ چکا ہے, بس آپ ٹائم 20 منٹ میں نے لگا دیے کی باتیں سننے میں, آپ مجھے کیا ٹائم دیں گے؟ ویسے کنور صاحب کمال ہے, ویسے لوگ جب آپ کے 20 منٹ بیٹھ کے بات سنتے ہیں, کبھی کسی نے بند کریں. ویسے بندہ وزیر بھی نہیں ہونا چاہیے یار, کیئر ٹیکر وزیر یار, مطلب ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بالکل کریں. آپ کا بار بار جب بات کرتے ہیں آپ کا سگنل ڈراپ ہو جاتا ہے, میں کی کرا. اور یہ جو ان کو ایک عادت پڑ گئی نا بدتمیزی کی, ان سابق سیکرٹری صاحب کو, تھوڑی سی ان کو بدلنی چاہیے. ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آ کے ذرا میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے. آج آپ نے بلاول صاحب کی کچھ سنی ہوں گی گفتگو, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو صاحب کے 2 بیانات آپ کو سنانا چاہوں گا. ایک کا کل کا, وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے, لیکن آج انہوں نے کہا کہ ایک بڑی عجیب بات ہے, ایک سیاسی جماعت کو پتا ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے, انہی کو پتا تاریخ کیا ہوگی. کیا کہا بلاول صاحب نے, ذرا سنیے. لیول پلینگ
بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں الیکشن ہے. مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہے, آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, الیکشن کمشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے, مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے. تو میں پھر اگر لیول پلینگ کی فیلڈ کا بات نہ کروں تو کیا کروں. اور کل والا بیان اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں یا سنیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی ایک جماعت کے لیے تو ہے, اور یہی میرا اعتراض ہے, کسی ایک جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے. کیا کہا تھا سنی. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے, کسی ایک کے لیے تو ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اور یہی میرا اعتراض ہے. وسیم بادامی صاحب, وہ کون سی جماعت ہے جس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے اور باقیوں کے لیے نہیں ہے؟ بلاول صاحب کا اشارہ یا مخاطب کون سی سیاسی جماعت ہے؟ جی, اردو معلّہ میں اس زبان کو پاکستان مسلم لیگ نون کہتے ہیں, جہاں نون سٹینڈز فار نواز شریف. اب پیپلز پارٹی بہت واضح طور پر یہ ہنٹس دے رہی ہے. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کسی کو بھی نہیں پتا لیکن ایک جماعت کو پتا ہے کہ فروری میں الیکشن ہے, تو وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہر بچے کو پتا ہے کہ اس ملک میں اگر کسی کو معلوم ہے کہ الیکشن کب ہے, الیکشن کب ہونے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ نہ صدر پاکستان ہے نہ الیکشن کمیشن ہے, وہ کہیں اور جگہ پر معلوم ہے, چونکہ وہیں پر تو فیصلہ ہونا ہے کہ الیکشن کب ہونا ہے. اور نون لوگوں میں اگر کسی کو معلوم ہے تو مسلم لیگ نون ہے. ہینس دیر از اے نیکسس. تو مسلم لیگ نون اس وقت یہ اسٹیبلش کر رہی ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی اسٹیبلش کر رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے روابط اینڈ رائٹلی سو معاملات بہت بہتر ہے. ہم اس جگہ پر نہیں رہے جہاں پر ہم نے سوچا تھا. آج سے کچھ عرصے پہلے تک یہ ڈیبیٹ تھی کہ کیا اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی ہو سکتی ہے, یہ وہ. اب ذرا ماحول مختلف ہے. نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد اس تاثر کو اور تقویت ملی ہے کہ شاید معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. کل خورشید شاہ صاحب سے جب میں نے یہی سوال پوچھا لیول پلینگ فیلڈ کا, تو انہوں نے تو حیران کیا مجھے جواب دے کے. انہوں نے کہا بھائی جان کون سی لیول پلینگ فیلڈ, یہ حکومت اس وقت مسلم لیگ نون کی ہے. میں نے کہا نہیں سر, نگراں حکومت ہے. کہہ رہے ہیں نگراں حکومت نہیں ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. یہ شرمناک ہے. فواد حسن فواد 2013 میں نواز شریف کی حکومت چلا رہا تھا, اور فواد حسن فواد آج کی تاریخ میں نگراں حکومت چلا رہا ہے. پی ایم اور میں نواز شریف کے آدمی بیٹھے ہوئے, سارا گیم ہی نواز شریف کے ہاتھ میں. یہ بادامی صاحب اگر اجازت دیں میں شاہ جی والی بات بھی چلا دوں. ان کا یہ خیال ہے, ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, دوسرا حکومت بھی جو نگران ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے. فواد حسن فواد کی اپائنٹمنٹ نے بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی حکومت میں آ گئے ہیں, کیونکہ پہلے بھی فواد حسن فواد ہی چلاتے تھے پرائم منسٹر. تو فواد حسن فواد صاحب کی اس کابینہ میں شمولیت سے آپ کو اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت کا ہی ایکسٹینشن ہے یہ والی گورنمنٹ؟ جی ہاں, جی ہاں. جی بادامی صاحب, یہ بات جو آپ کر رہے تھے, خورشید شاہ صاحب نے فرما دیا. صرف یہ نہیں, بلاول صاحب تو آپ تقریباً ایک بیان ایوری ڈے وہ دیکھ کر مسلم لیگ نون کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ پارٹی جس کے ساتھ ایک خصوصی سلوک ہو رہا ہے پاکستانی پالیٹکس میں, جس کو لیول پلینگ فیلڈ ایک مذاق کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. سو کیا پیپلز پارٹی کو کب پتا چلا کہ گیم خراب ہو گئی؟ پچھلے 2 دن پہلے یا کافی عرصہ پہلے پتا لگ گیا تھا؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جناب والا؟ ہاں, یہ پیپلز پارٹی کو تازہ خبر آئی ہے کہ نواز شریف تو ان کا بھائی ہے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو شاید یہ خوش فہمی تھی کہ شاید یہ معاملہ بالکل ہی اس طرف نہیں چلا جائے گا, لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اس طرح کی پیش رفت کچھ ہوئی کہ جس سے پیپلز پارٹی کو یہ فیل آیا کہ اور دیکھیں مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اس کا کھلا اظہار کرنا شروع کر دیا. مطلب میں اپنے آپ کو ذرا محفوظ رکھنے کے لیے میں مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر کا سہارا لیتا ہوں. جاوید لطیف صاحب نے کل ٹیلی ویژن پر یہ بات کہی. یہ وہ سوچے تو بلاول صاحب کو پیپلز پارٹی کے ذہنوں اور کانوں میں جا رہی ہے. کل جاوید لطیف صاحب بولے پروگرام میں کہ آج کے طاقتور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس ملک کو اگر کوئی بھنور سے نکال سکتا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے, اس لیے وہ طاقتور لوگ آج کے نواز شریف کو دل سے قبول کرنے کو تیار ہیں. سو پچھلے کچھ دنوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی جسے پیپلز پارٹی کو لگا ہے کہ یار ہمارا تو یہ معاملہ ہی اس اقتدار اگلے اس میں وزارت عظمیٰ کی حد تک تو کوئی چانس ہی نہیں ہے, کوئی سین ہی نہیں ہے. سارے کا سارا معاملہ تو نواز شریف کی طرف جا رہا ہے, اور پھر وہ واپس بھی آ رہے ہیں. نواز شریف آنے کی تاریخ بھی دے دی ہے. سو اس کے بعد سے پھر انہوں نے یہ پوسچرنگ شروع کی ہے پیپلز پارٹی نے, خاص طور پہ بلاول صاحب نے. خورشید شاہ صاحب بڑی چھوٹی مثال دے رہے ہیں فواد حسن فواد صاحب کی. وہ تو چلے پرنسپل سیکرٹری تھے. انوار الحق کاکڑ صاحب جب نگراں وزیر اعظم بنے, اس سے آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے ان کی ملاقاتیں ہوئی, مریم نواز سے ہوئی, جو سابق چیف منسٹر تھے بلوچستان کے, ان کے ساتھ وہ ملے, اور یہ میرے خیال سے طے تھا کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی نہیں بلکہ نون لیگ جوائن کریں گے. آپ کو یاد ہوگا باپ پارٹی پہلے چلی گئی, پیپلز پارٹی رہنما وہاں سے گھسیٹ کے واپس لائی گئی, اس کے بعد دھکا دے کے ادھر بھیجی گئی. یہ سارا معاملہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا. جو نامور نہیں تھے باپ پارٹی کے لوگ, وہ آلریڈی پیپلز پارٹی گئے تھے, اور پھر ان کو واپس روک لیا گیا, کچھ کو بلا لیا گیا کہ آپ واپس آ جائیں. اور منطق یہ دی جاتی ہے کہ کیونکہ یہ لوگ نون لیگ سے ٹوٹ کے گئے تھے, اس لیے ان کی شمولیت اگر ہونی ہے تو نون لیگ میں ہی ہونی چاہیے. ساؤتھ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو یہ کنوے کیا گیا
کہ اگر لوگ آپ کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے, استحکام پاکستان پارٹی نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹکٹ چلیں گے, نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا, تو ہم پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے. کے پی کے میں ان کو امید تھی کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا 2 ٹکٹ چلیں گے, اس لیے پیپلز پارٹی میں کوئی شامل نہیں ہونا چاہ رہا. کے پی کے میں امید تھی ان کی کہ کچھ لوگ وہاں پہ ہمیں شاید جوائن کر لیں گے, وہاں پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بن گئی, تو ان کی ساری امیدیں تھی کہ لوگ جوائن کریں گے, وہ بھی دم توڑ گئی. لیکن یہ میرے خیال سے فواد حسن فواد, اس کے علاوہ جو لوگ ہیں کاکڑ صاحب کی, تو یہ تو طے تھا نا کہ انہوں نے جانا ہے وہاں پہ نون لیگ میں, تو میرے خیال سے تو بڑی چھوٹی مثال ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ, ایکسٹرا آرڈنری لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو دی گئی 17-18 میں, وہ اب نون لیگ کو دی جا رہی ہے. اور یہ 9 مئی سے پہلے بھی ڈیمانڈ تھی مریم نواز صاحبہ کی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, جس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو سزا ہونی چاہیے جیسے کہ نواز شریف کو بھی تھی, بلکہ جس طرح کی اس وقت مینجمنٹ ہوئی تھی اسی قسم کی مینجمنٹ ہمارے حق میں کی جائے. اور ڈیٹ کی آپ نے بات کی, جب یہ ڈی لمیٹیشن کا ذکر نہیں کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اس کا پہلا شیڈیول جاری نہیں کیا تھا, اس سے پہلے یا نون لیگ کو پتا تھا یا راجہ ریاض صاحب جو کہ امیدوار ہیں نون لیگ کے ٹکٹ کے, ان کو پتا تھا کہ فروری میں الیکشن ہونے. سب کو پتا تھا, پتا سب کو تھا. یہ بات مسئلہ یہ ہے, یہ 9 مئی نے پیپلز پارٹی کی گیم برباد کر کے رکھ دی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہی کسی کو پاکستان کی پالیٹکس میں. اس سے پہلے تک سب ریلیونٹ تھے نا, کیونکہ جوائنٹ فرنٹ 3-4 صوبے کور کرنے تھے. اب کہاں بیچارہ ایک پارٹی کہاں پورے 4 صوبے کور کرے گی. سو اب نہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ وہاں پہ معاملات ہو سکتے ہیں. یہ باپ پارٹی جو ہے نا, ایک کو ویسے لیول پلینگ فیلڈ دینا آسان بھی ہے نا, ایزیئر ٹو مینج, 2 سال دے کے چلنا مشکل ہو. ساتھ میں مسئلہ یہ یہاں پر کہ وہ جو آج لے رہے ہیں وہ کل چیخیں بھی ماریں گے اسی پہ, جب دوسرے کو کوئی تیسرا بھی آئے گا نا جس کو لیول پلینگ فیلڈ دینی پڑے گی. ہر 6 سال 8 سال کے بعد کسی کو یہ لیول پلینگ فیلڈ دینی پڑتی ہے, اور پھر جو رہ جاتا ہے بیچارہ وہ چیخیں مارتا. لیکن باپ پارٹی ہماری ان 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف کی وجہ پہلے بھی بن چکی ہے. مریم صاحبہ کا ایک آپ کو سنانا چاہوں, اب باپ پارٹی کسی اور وجہ سے, لیکن اس وقت باپ پارٹی کیونکہ پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے تھے باپ کے, تو مریم بی بی نے کیا کہا تھا سنیں. آپ نے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے, ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے, اور وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, سمجھ تو گئے ہوں گے نا. جی جی, اور یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم میں پھر پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی تھی, اس کو نوٹس ملا تھا ان کو. اور اب اور اس کے بعد بلاول صاحب نے بیان دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کی کسی خاندان کا یہ ضرور وتیرہ رہا ہے, ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگ باہر بیٹھ کے کیا یہ اندر آپ گئے ملاقات کرنے, اور ظاہر ہے ہی از لوکنگ ایٹ پالیٹکس آؤٹ سائڈ, وہ یہ دیکھ رہے ہیں, ہر بندہ یہ دیکھ رہا ہے نا کہ کون اس وقت کنگز پارٹی ہے, ہو از دا چوزن ون دیز ڈیز. سکون سے بیٹھے ہیں یا لگ رہا ہے کہ اگلا الیکشن نہیں ہے؟ دیکھیں اس سے تو یہی لگ رہا تھا, جو ان کا پوسچر تھا, بڑے کام تھے, ڈٹرمنٹ بھی کافی تھے, موٹیویٹڈ بھی لگ رہے تھے. ہاں کنسرن شو کرایا ہے, پریشانی اس بات کی مجھے نظر آئی ہے کہ یار جو لوگ میری پارٹی کے اریسٹ ہو رہے ہیں, جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, خواتین پڑی ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ جس طرح اریسٹ ہو رہے ہیں لوگ, جو بنیادی حقوق نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے, جنگل کا قانون لفظ استعمال کیا, اس چیز پہ کنسرن شو کرایا ہے. لیکن مجھے دیکھیں, میں تو گیا ہوں, میں نے دیکھا وہ تو آرام سے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا, اور انہوں نے بلکہ ہم گئے تو زارا جیل میں ٹکسیڈو تو نہیں پہن سکتے. ہاں نہیں, ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا, بڑے کام تھے, تسبیح ہاتھ میں تھی, اور کتابیں ہم نے دی. ان کے علاوہ بولا کہ کوئی 9 But did he talk politics? Not much. He was more concerned کہ جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کے بیلز وغیرہ کا کیا بن رہا ہے. زیادہ ڈسکشن جو تھی نا وہ لیگل ایشوز کے اوپر ہی ہوئی ہے. ایک انہوں نے ضرور بات کی ہے کہ وہ حسان نیازی صاحب کا انہوں نے پوچھا ان کا کیا بنا, کہاں تک سٹیج پہ, اور پھر حیدر مجید ہیں ان کے لائر ہیں, وہ جو اریسٹڈ ہیں, ان کا پوچھا, انہوں نے کہا اس کے لیے کچھ زیادہ ایفرٹ کرو, زیادہ کوشش کرو. پالیٹکس میں انہوں نے نہیں, ہی واز بیسیکلی ناٹ ہیپی کہ جوڈیشری جو ہے بڑا لینینٹ رول پلے کیا پچھلے 1.5 سال سے. اگر جوڈیشری تھوڑا سا آرڈرز اپنے امپلیمنٹ کراتی تو اس طرح جو بنیادی حقوق جس طرح وائلیٹ ہو رہے ہیں یہ نہ ہوتا. ہی واز کائنڈ آف پیسمسٹ تھے ٹورڈز دا رویہ جو ہے جوڈیشری کا, اس کی طرف سے ہی واز ناٹ ہیپی ایٹ آل. پھر وہ الیکشن کی ڈیٹ کی بات آپ کو بتا دی تو وہ تو انہوں نے کہا ضرور اناؤنس کرنی چاہیے, لیکن میرے خیال سے صدر پاکستان کو میری بات سمجھ نہیں آئی, انہوں نے کوئی انٹرپریٹیشن اپنی حساب سے کر لی. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں وسیم, میاں صاحب آ رہے ہیں واپس 21 اکتوبر 2023, یہ کیسے چینج کرے گا پاکستانی لینڈسکیپ, پولیٹیکل لینڈسکیپ کو؟
آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور پورا پاکستان ایک دم نکل کے نون لیگ کو ووٹ ڈال دے گا؟ کتنے فیصد چینج آئے گی آپ کے خیال میں کہ لوگ شفٹ کریں گے، چینج ہوگی؟ ہاؤ ڈو یو سی کیا ہوگا جب وہ واپس آئیں گے؟ سر ایک تو اندر ریزن فار می ٹو بلیو کہ اس کا مطلب الیکشن جنوری فروری کے آس پاس ہو رہے ہیں، مارچ سے پہلے ہو رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ نواز شریف صاحب کو اگر یہ یقین ہوتا ہے کہ الیکشن 1.5-2 سال بعد ہونا ہے تو وہ نہ آتے 21 اکتوبر کو، تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ پتہ ہے، یقین دانی ہے کہ آگے الیکشن ہونا ہے. کتنا چینج آئے گا؟ آف کورس ایسا تو نہیں ہوگا کہ پینڈلم کے ایک کارنر سے بالکل دوسرے کارنر پہ چلا جائے گا سارے کا سارا معاملہ عوامی سینٹیمنٹ. آئی وڈ سے اگر آپ نے مجھے اس میں اسپاٹ پہ ڈالا ہے اور اگر کوانٹیفائی کرنا ہے تو ویسے تو ظاہر الیکٹورل پالیٹکس اور اس کی لہر بالکل الگ ہوتی ہے، اس کو مشکل ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ، بٹ آئی وڈ سے مے بی ا پش آف 10-15% فار PMLN کہ جہاں پر ان کا نیریٹو آئی ایم شیور یہی رہے گا کہ جس میں نیریٹو ہوگا کیا یہ بتائیں. آپ کو بتائیں 10 سے 15% از ہیوج، مطلب یہ بہت بڑا پش ہے. اگر آپ اس کو 10%, 15%، ٹوٹل ووٹ بینک کی ووٹ ہی ہمارا کچھ 30-40% ہوتا ہے، وہ اس میں 10% ایڈ کر دے تو وہ بہت لمبی چیز بنے. نہیں آئی مین ٹو سے کہ مسلم لیگ نون کا جو اپنا ووٹ بینک ہے جو کہ میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک متاثر، مطلب اچھا چلے میں ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہوں. کل آپ نے نصرت جاوید صاحب کو سنا ہوگا کہ لاہور گیا، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نون لیگ کے ہاتھ سے لاہور چلا گیا؟ اچھا الیکٹورل پالیٹکس میں ظاہر ہے وہاں کے رہنے والے نصرت صاحب اور عابد صاحب وہاں کے رہنے والے ہیں، تو مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کامنٹ کرنا، لیکن مجھے ایسا ضرور لگتا ہے کہ یہ ضرور ہے کہ PML نون کی الیکٹورل پالیٹکس میں جو پاپولیرٹی وہ ایروڈ ہوئی ہے، کم ہوئی ہے. لیکن کیا ایسا ہے کہ بالکل ہی جو ہارڈ، چونکہ آپ نے نصرت صاحب کے تجزیے کا پوچھا ہے کہ لاہور کے جو ہارڈ کور علاقے ہیں وہ بھی بالکل ہی ہاتھ سے نکل گئے. میرا خیال ہے کہ یہ مشکل ضرور ہو گیا PML نون کے لیے، ٹھیک ٹھاک مشکل، لیکن ایسا کہنا کہ بالکل ہی صفایا ہو جائے گا نون لیگ کا اگر فری اینڈ فیئر بھی ہو گیا تو یہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا غیر محتاط بات ہے میری اپنی رائے میں. محتاط بات کیا ہے؟ جی اینی باڈیز گیم. مطلب دیکھیے محتاط بات یہ کہ جناب اگر فری اینڈ فیئر ہو، جس کا ظاہر ابھی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں، جو نہیں ہونے اگر معاملہ ہاں ٹھیک، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ تو جو سارے حالات و واقعات ہیں تو اس میں جہاں پر PML نون آج سے 2 سال پہلے کھڑی تھی وہاں سے ظاہر ہے بہت نیچے آئی ہے. لیکن جو انہوں نے حوالہ دیا نا کہ جناب نون کا حال وہ نہ ہو جائے جو پیپلز پارٹی کا 97 میں ہو گیا تھا، یعنی کہ 10-12 سیٹیں جو نون کا 2002 میں ہو گیا تھا، پھر نہیں میرا خیال ہے یہ والا. لیکن وسیم میری بات سنیں، میں چلو شہزاد سے پوچھتا ہوں. شہزاد ضمنی الیکشن جو ہوئے پنجاب کے 20 تحریک انصاف 15-16 کے قریب تو ہار گئی تھی، جیت گئی تھی. الیکشن جب یہ حکومت تھی ان کی اس کے پہلے ابھی ہاں نہیں اپنی حکومت میں ہارے تھے، اس کے بعد جیتے. لیکن بعد میں اب دیکھیں بینچ مارک تو لیٹسٹ ریسنٹ موسٹ الیکشن ہوگا. 15-16 الیکشن جیت گئی جس وقت سب کا خیال تھا کہ اٹس اے واک ان دا پارک فار PML. مجھے یہ بھی کہا لوگوں نے کہ جناب 2-3 سیٹیں ہیں تحریک انصاف کی، وہ بھی ہم لیوریجز دے رہے ہیں. فرام دیر ٹل ٹوڈے آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی تبدیلی آئی ہے یا ادھر ہی کھڑا ہے؟ مجھے لگتا ہے ووٹ بینک میں تو تبدیلی نہیں آئی، لیکن حالات میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے نا. کہ اس وقت چلے عمران خان نے ہر حلقے میں جا کے کیمپین نہیں کی، بٹ ہی واز اسپیکنگ ریگولرلی، ٹی وی پہ بھی آ رہے تھے، نام لینا منع نہیں تھا. مقبولیت کی حد تک بات نہیں، مقبولیت میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کمی آئی ہے. مقبولیت اضافہ ہوا یہ نہیں کہہ سکتے جب تک کوئی ریلیونٹ سروے آپ کے سامنے نہ آئے، بٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں فور شیور کہ سروے تو پابندی لگ گئے نا، ان کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی نہیں آئی. یار میں سیدھے بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں؟ کون سی سروے پابندی لگی ہے؟ نہیں لگی. اچھا نہیں مجھے نہیں پتا، آپ زیادہ بات لگا دی سر. لیکن دیکھیں اب حالات یہ ہے نا کہ ابھی PTI کے کچھ رہنما جو اس وقت روپوش ہیں ان سے بات ہوتی رہتی ہے، اور میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جب الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم آئیں گے، نامینیشن پیپر جمع کروائیں گے، دیکھیں گے، اگر پکڑ لیا تو پکڑ لیا، پھر چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے سیاست. اور اگر اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی تو ہمیں کیمپین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بجلی کے بلوں نے کیمپین کر دی. میرے خیال سے حالات ایسے نہیں. الیکشن جب بھی ہوتی ہے، فائٹ ہوتی ہے، آپ کو گھر گھر جا کے موبلائز کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، خاص اور اگر یہ کیمپین کا موقع نہ ملا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ول. تو میرے خیال سے ایک تو الیکشن سے پہلے ہی وہ آگے ہوں گے، لیڈ میں آ جائیں گے. لیکن مور امپورٹنٹلی مجھے کاشف صاحب آپ یہ بتائیں، ابھی آپ نے بابا ستار صاحب کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا آرڈر دوں گا جو میں امپلیمنٹ کر سکوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میری نظر سے گزرا، اس لیے لاہور ہائی کورٹ نہیں بات آپ نے بالکل درست کی. اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ یہ کہتا ہے IG صاحب کو کہ آپ آئیں، پیش ہوں، ورنہ کنٹیم دیں گے. وہ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا. یہ حالات ہیں نا اس وقت. تو مجھے آپ یہ بتائیں، پچھلے الیکشن میں RTS بیٹھا، اس الیکشن میں اگر لیٹ سپوز ایک حلقے سے PTI کو 70-80 ہزار ووٹ پڑ جاتے اور دوسری مخالف جماعت کو کم پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں 70-80 ہزار ووٹ پڑا ہم جیت گئے. سامنے کہتے ہیں کہ نہیں 70-80 ہزار نہیں پڑے، 20 ہزار پڑے.
کیا ہوگا, کیا کر لے گا کوئی, مطلب الیکشن کمیشن پاکستان ایک آرگیومنٹ تو مکمل کر دیں. بیٹھا کیا تھا RTS. ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے تو آپ دیکھیں نا ٹریبیونلز ہوتے تھے. جب ہم کہتے ہیں 2014 میں عمران خان دھرنے لے کر آئے کہ 4 حلقے کھولو, اس وقت بھی ہمیں پتا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی. 4 حلقے میں سے تب بھی 2 حلقے پی ٹی آئی کے فیور میں گئے تھے, واپس کھلے تھے, 2 مسترد ہو گئے تھے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے باوجود عمران خان 4 حلقے کھلوانے کے بعد کامیاب نہیں ہوئے. 4 میں جیتے ایک بھی نہیں تھے, لوگ بھی ہار گئے تھے اور جیتے ایک بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں جب 2 ٹریبیونل نے بھی یعنی کہ 2 فیصلے ان کے حق میں دیے, 2 ان کے خلاف دیے. لیکن اس وقت نہیں, سعد رفیق صاحب کے حق میں آیا تھا, سپریم کورٹ سے انہوں نے الٹا کیا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی 2 آئے, 2 ان کے آتے. ایک تو ڈگری پہ گئے تھے نا, جے کے ٹی والی تو ڈگری پہ, جہانگیر ترین کا تو الیکشن ہوا تھا نا ڈگری کی وجہ سے, میرے خیال سے ڈگری کی وجہ سے نہ آئے. جہانگیر ترین کا الیکشن ہو گیا, ایاز صادق کا الیکشن ہو گیا, سعد رفیق کا میرے خیال ہے سپریم کورٹ میں اسٹے ہو گیا, جعلی ووٹوں پہ نہیں ہوا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک فیصلے کی اہمیت تھی ٹریبیونل کی بھی. تو اب اگر کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یار نہیں 70-80 ہزار ووٹ نہیں پڑا ہے, 20 ہزار پڑا ہے, تو آپ اپنی شکایت کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ ٹریبیونل میں لے کے جائیں گے, آپ الیکشن کمیشن میں لے کے جائیں گے, آپ کورٹ لے کے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے آپ کی سنوائی ہوگی وہاں پہ؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ماحول ہے. سو اس لیے بیٹھے نہ بیٹھے 2013 میں بھی بڑا مشکل ہوگا. 2013 میں بھی سسٹم بیٹھا تھا, وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے. سسٹم ہر دفعہ بیٹھتا ہے. 2018 میں تو بیٹھا تھا, وہ ساروں کو یاد کرایا گیا 5 سال, وچ از فیئر کہ یہ سسٹمز نہیں بیٹھنے چاہیے. لیکن یہی سسٹم 2013 میں بھی بیٹھ گیا تھا. ہر دفعہ نیا نام ہوتا ہے نا, اگلی دفعہ MS تھا, وہ MTS ہو جائے گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا, میں وہ 2 چیزیں بتا رہا تھا. بلکہ ایک بزرگ تھے وہاں پہ, میں نام نہیں لے سکتا, انونیمس ہے, وہ تھے کیا کہتے ہیں پولیس کے, ادھر پریزن امپلائیز تھے. ہی سیڈ کہ یہاں پہ نا میں نے اوور دا ایئرز بڑے پولیٹیکل پریزنرز دیکھے ہیں, لیکن اتنا ٹف آدمی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ووٹ کس کو ڈالا تھا آپ نے؟ پہلا سوال تو پوچھ لیا کریں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے جب کوئی بندہ بات کرے, آپ ہمیشہ اس کا ووٹ پوچھ لیا کریں, آپ نے ووٹ کس کو ڈالا تھا. مرغی کھا رہے ٹف تو ہوں گے. تو آگے اور دوسرا یہ کہ ہم باہر کے نہیں کھا رہے, ہم فارمی کھا رہے ہیں. کوئی تقریباً میرے خیال سے 100 کرنچز کر رہے ہیں, 100 پش اپ. سنا کہ آپ نے منکی بار لگوا کے دیا پل اپس کرنے کے لیے. پل اپس کر رہے ہیں وہاں پہ, کوئی وہ ایکسرسائز کی مشینری نہیں انہوں نے پرووائڈ کی, لیکن میرے خیال سے تیاری کر رہے ہیں, فٹ رہے ہیں, فٹ تھے بالکل. سنجے دت سے انسپائرڈ لگ رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آتا ہوں.